सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें, जिसमें हम अपने प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं, आपकी अहादीस सुनते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के प्यारे प्यारे वाक़यात हम सुनते हैं। और इस प्रोग्राम में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सहाबा और अहले बैत अतहार का भी तज़किरा होता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे नामों के मीनिंग्स को हम समझते हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात का भी बयान होता है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सेगमेंट होते हैं और बहुत सारी इल्म दीन की बातें सीखने समझने की हमें सआदत मिलती है। तो शुरू से आखिर तक ये प्रोग्राम देखिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। इस प्रोग्राम में हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद होते हैं जो तवज्जो के साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के हालात वाक़यात को सुनते हैं और कुछ सवालों के जवाब भी देते हैं, अहादीस मुबारका भी सुनाते हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की बरकतें लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। आप मदनी चैनल के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी इब्तिदा में ये रिवायात अहादीस सुनते हैं। तो इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में हम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फ़जीलत जानेंगे। तो बच्चों गौर से सुनना है और हदीस पाक सुनकर नियत भी करनी है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चुनाचे जामे तिर्मिज़ी जो हदीस पाक की बड़ी शानदार बड़ी मुस्तनद ऑथेंटिक किताब है, इसमें यह हदीस पाक बयान की गई कि सरकार आज़म शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन लोगों में मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा जिसने मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों के नाम, इनके तारुफ को जानेंगे। तो सीधी जानिब से इब्तिदा करते हैं कि यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे कौन हैं और क्या करने आए हैं और क्या करते हैं। जी जनाब, अपना नाम बताएंगे आप? आरेज। चले, इनके साथ जो बैठे हैं आप अपना नाम बताएंगे? सैयद मोहम्मद जुनैद अत्तारी। माशाअल्लाह, सैयद मोहम्मद जुनैद अत्तारी शाह साहब हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल से हैं, अल्लाह ताला इनकी बरकतें में अता फरमाए। जी हमारी बाईं जानिब दिल की जानिब बैठे हैं हमारे दानियाल भाई, जानी पहचानी शख्सियत हैं। जी आपके साथ जो मौजूद हैं? मोहम्मद अयान। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम अपने नबी ज़ीशान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों के मीनिंग्स को समझते हैं और उससे रिलेटेड कुछ रिवायात, कुछ वाक़यात और कुछ बातों को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। तो बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ। हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले सेगमेंट का नाम क्या है? प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। प्यारे नबी के प्यारे नाम, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम जिनका जिक्र हमें कुरान में भी मिलता है, अहादीस मुबारका में भी मिलता है, पिछली आसमानी किताबों में भी अल्लाह ताला ने अपने महबूब आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा फरमाया, आपके मुबारक नामों का जिक्र फरमाया गया। अहमद नाम का जिक्र मिलता है और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़मीन में, आसमान में, मुख्तलिफ मखलूक़ात में मुख्तलिफ नाम हैं जिनको उलमाए किराम ने अपनी किताबों में तहरीर किया है। इस प्रोग्राम में भी हम मुख्तलिफ नामों को जानते हैं। तो बच्चों आज मैं आपको प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो नाम बताऊंगा, बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा आसान भी है, बड़ा प्यारा भी है और उस नाम से मुतालिक हमारा एक इस्लामी अकीदा भी है, वो भी बयान करूंगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत सारे नाम हैं
ان ناموں میں سے ایک پیارا سا نام ہے نور۔ کیا نام ہے؟ نور۔ یا آپ نے لفظ سنا ہوگا، نور کہتے ہیں روشنی کو، لائٹ کو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام کیا ہے؟ نور۔ نور۔ اور بچوں یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید برہان رشید میں ذکر فرمایا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں ایک مقام پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس نام سے یاد فرمایا؟ نور۔ نور۔ سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 15 ہے بچوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، ہمارے سچے نبی کا ذکر فرمایا، ان کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر فرمایا، اور آپ کو کس نام سے یاد فرمایا؟ نور۔ جی، چنانچہ پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ رب نے کیا فرمایا؟ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ تو مفسرین کرام نے، یعنی وہ علماء جو قرآن مجید کے میننگز کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے اس کو بیان کرتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں، بچوں علماء نے، مفسرین نے اس مقام پر تحریر کیا تفسیر کی کتابوں میں کہ یہاں نور سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی جو بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی، یعنی نورانی بشر ہیں۔ ظاہری طور پر تو آپ انسان ہیں مگر حقیقت میں نور ہیں۔ یعنی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت نور ہے، لیکن آپ انسانی لبادے میں انسان کے طور پر دنیا میں تشریف لائے، تو آپ انسان بھی ہیں، بشر بھی ہیں، اور کون سے بشر ہیں؟ نوری بشر، نور والے بشر ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ روایات بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو نور تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس میں نورانیت تھی، یہ صحابہ کرام بھی دیکھتے تھے۔ یعنی صرف کہنے کی حد تک نہیں، بلکہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم اطہر تھا وہ بھی نورانی تھا، اور اس نور کو صحابہ کرام نے دیکھا۔ کس انداز میں دیکھا اس کو اس روایت سے سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کے 2 مبارک دانتوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو ان میں سے نور دکھائی دیتا تھا۔ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے دانت تو نظر آتے ہیں، لیکن کوئی روشنی لائٹ نظر آتی ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم عام لوگ ہیں۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عام نہیں تھے، بلکہ اللہ کے محبوب بھی تھے اور نور تھے۔ تو اس نور کا اظہار کس طرح ہوتا کہ پیارے آقا علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تو آپ کے مبارک دانتوں سے کیا ظاہر ہوتا؟ نور۔ جی، اسی طرح ایک اور روایت سنتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سحری کے وقت کھو جانے والی سوئی یعنی جس سے کپڑے کو سلائی کیا جاتا ہے، فرماتی ہیں سحری کے وقت کھو جانے والی سوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کی روشنی سے مل گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، سحری کا وقت تھا، صبح قریب تھی، بالکل اندھیرا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوئی کے ساتھ کام کر رہی تھی، کچھ سلائی وغیرہ کا، تو آپ کے ہاتھوں سے وہ سوئی گر گئی۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں جلوہ گر ہوئے، اس مکان علی شان میں تشریف لائے، تو اگرچہ بظاہر اندھیرا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نور ہیں، آپ کے چہرے کی، آپ کے جسم اقدس کی نورانیت کی وجہ سے اتنا اجالا ہو گیا، اتنی لائٹ ہو گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی گمی ہوئی، گم شدہ سوئی بھی مل گئی۔ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں بچوں، یہ ان کی کنیت ہے ابو ہریرہ۔ ان کا اصل نام کسی کو معلوم ہے آپ میں سے؟ میں بتاتا ہوں، یاد رکھنا ہے آپ نے۔ ابو ہریرہ یہ حضور کے صحابی ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے کثیر احادیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہیں۔ اور اب ہمارے پاس جو حدیث کی کتابیں ہیں جو ہمیں اویلیبل ہیں، ان میں سب سے زیادہ جس صحابی رسول نے احادیث روایت کی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ یہ ان کا نام نہیں، ان کی کنیت ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کے نام کے حوالے سے علماء نے بہت سارے اقوال لکھے کہ یہ نام ہے، یہ نام ہے، لیکن وہ قول جس کو اکثر علماء نے قبول کیا وہ ہے عبد الرحمن بن صخر۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟
حضرت عبد الرحمن بن صخر. ہاں، حضرت عبد الرحمن بن صخر. یہ کئیوں کو معلوم نہیں ہوتا، تو آپ اپنے دوستوں کو بھی بتائیے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن صخر. صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کی نورانیت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے، آپ اسمائل کرتے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسکرانے سے در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے. مسکراتے تو ہم بھی ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا، لیکن پیارے آقا علیہ السلام جب مسکراتے تھے تو دیواریں اور جس مقام پر آپ جلوہ گر ہوتے وہ سارا ایریا جو ہوتا وہ منور ہو جاتا، نورانی ہو جایا کرتا تھا. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کا ایک پیارا نام نور یہ جانا، اور اس کا معنی ہے روشنی. نور کا لفظی معنی کیا ہے؟ روشنی. روشنی، لائٹ. تو پیارے آقا علیہ السلام کا یہ مبارک نام ہے جس کا تذکرہ ہمیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں بھی نظر آتا ہے، اور مفسرین نے بھی اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو ہی مراد لیا، اور صحابہ کرام نے بھی پیارے آقا علیہ السلام کی نورانیت کا بیان کیا ہے. اب اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس میں نبی اعظم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کی سیرت کے پیارے پیارے واقعات ہم سنتے ہیں اور اس سے درس حاصل کرتے ہیں. اس کا نام ہمیں یہاں موجود پیارے پیارے بچے بتائیں گے. کون بتائے گا جناب؟ دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا. جی دانیال بھائی، صرف آپ کو معلوم ہے تو آپ نے ایسے انداز میں بتانا ہے کہ ان کو بھی پتہ چل جائے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے. جی، ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی. سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کیسے ہیں یہ آپ کی سیرت کو پڑھنے، اس کا مطالعہ کرنے، اس کو سننے سے ہمیں معلوم ہوگا. آپ علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے بچوں، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ تو رب ہی جانتا ہے. کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ پیارے آقا علیہ السلام کی حقیقت کو جان سکے. لیکن قرآن و حدیث میں جو کچھ پیارے آقا علیہ السلام کے حالات بیان کیے گئے، آپ کی شانیں بیان کی گئی، صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کی زندگی کے جو واقعات روایت کیے، ان کو پڑھ کر سن کر ہم پیارے آقا علیہ السلام کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور بندہ مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہماری ایک ایمانی ذمہ داری بھی ہے کہ جس نبی علیہ السلام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو ہمارے پیارے نبی ہیں، ہم جن کے امتی ہیں، ان کی زندگی کے واقعات اور حالات ہمیں معلوم ہوں. تو کوشش کرنی چاہیے. اور مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی شاندار کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بڑی آسان ہے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اگر اس کا آپ مطالعہ کریں، اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کی نالج میں بڑا اضافہ ہوگا. اور ہمارے پروگرام میں بھی جو واقعات اور باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں، یہ کئی باتیں آپ کو اس کتاب میں بھی ملیں گی. بڑے آسان انداز میں، بڑے شاندار انداز میں اس کتاب کو تحریر کیا گیا ہے. کتاب کا نام کیا ہے بھائی؟ سیرت مصطفیٰ. کیا نام ہے؟ سیرت مصطفیٰ. جی، دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس سے آپ PDF ورژن بھی اس کا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کی ہارڈ کاپی بھی مل سکتی ہے مکتبۃ المدینہ سے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو پڑھنے کا ایک فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب ہم نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات پڑھتے ہیں، تو ان باتوں کو سن کر ہمارے دل میں اپنے نبی علیہ السلام کی محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام کی جتنی محبت دل میں زیادہ ہوگی، دونوں جہان میں انشاءاللہ ہمارے لیے اس کی برکتیں ہوں گی. تو محبت رسول کو بڑھانے کے لیے، اپنے نبی علیہ السلام سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے اور اس سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں، وہ احکام جو امت کے لیے عمل کے اعتبار سے پیارے آقا علیہ السلام نے بیان کیے، تو حضور کی باتوں پر، آپ کی ارشادات پر عمل کریں گے. زور سے کہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. جی، تو پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت، آپ کے اخلاق اور آپ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی بچوں، اتنی شاندار تھی کہ کئی غیر مسلم آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور آج تک جو پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کے ارشادات کو سنتے ہیں، اس میں غور کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ایسے افراد کو جو مسلمان نہیں ہوتے، نان مسلم ہوتے ہیں، اللہ ان کو پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے
اور سننے اور اسلام کی تعلیمات کو دیکھنے کی برکت سے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی ایسے واقعات ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جب مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، تو وہاں بعض نان مسلم ہوتے ہیں، لیکن جب وہ عاشقان رسول کا انداز دیکھتے ہیں، کھانا کھانے کا، چلنے کا، بات کرنے کا، اسلام کی اچھی تعلیمات، اس کے مینرز کو جب وہ دیکھتے ہیں تو اسلام سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں سیرت اور آپ کی تعلیمات انتہائی شاندار تھیں۔ صرف غیر مسلم مسلمان نہ ہوتے، بلکہ وہ افراد کے جو برسوں سے آپس میں ایک لڑائی کی کیفیت میں ہوتے، جنگ کرتے، قتال کرتے، تو وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، آپ کی تعلیمات اور آپ کی تربیت کی برکت سے سگے بھائیوں کی طرح محبت کرنے والے ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایسے کئی واقعات ہیں کہ وہ قومیں جو آپس میں دشمن تھی، آپس میں لڑائی کیا کرتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، کئی لوگ مار دیے جاتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ان کو صحبت ملی، تربیت ملی، تو وہ جو پہلے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ سگے بھائیوں کی طرح محبت کرنے والے ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا بچوں، یعنی اپنا نبی ہونا ظاہر کیا، اور کون سی عمر میں پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا نبی ہونا ظاہر کیا؟ 40 سال کی عمر۔ ارے ماشاءاللہ، پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیا، کتنی عمر میں؟ 40 سال۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو شروع سے ہی نبی تھے۔ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا فرما دیا تھا، لیکن دنیا میں آپ نے لوگوں کے سامنے اپنا نبی ہونا ظاہر کس عمر میں کیا؟ 40 سال کی عمر میں۔ ہاں، اس کا یہ مطلب بعض بچے سمجھ لیتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے، ایسا نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ 40 سال کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا، اس بات کی اجازت ملی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر میں آپ نے اظہار نبوت فرمایا۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے بچوں اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا، تو جو مدینہ منورہ بڑا مقدس اور پیارا شہر ہے، اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ آمین۔ اللہ ہمیں بار بار اس در کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرمین طیبین کی بہاریں عطا فرمائے۔ تو بچوں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو مدینے میں 2 قبیلے تھے، 2 بڑے خاندان تھے، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج۔ کیا نام تھے؟ اوس اور حضرت۔ اوس اور حضرت، جی۔ تو یہ 2 خاندان تھے اور ان کے ساتھ کچھ یہودی بھی مدینہ منورہ میں اس مقام پر، اس شہر میں رہتے تھے۔ اب یہ اوس اور خزرج جو تھے، یہ شروع میں تو آپس کے کوئی ان کے اختلافات نہیں تھے، بالکل نارمل معاملات تھے، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ ان میں جنگ و جدال شروع ہو گیا، آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اوس اور خزرج قبیلے آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، لڑنا شروع کر دیا، اور اس لڑائی میں کئی لوگ ان کے مار دیے جاتے۔ اوس اور خزرج کی جو آخری لڑائی ہوئی اتنی خطرناک، اتنی ڈینجرس تھی کہ اوس و خزرج کے جو بڑے بڑے بہادر ان کے جو سردار تھے، وہ اس جنگ میں، اس لڑائی میں مارے گئے۔ اب وہ اس اعتبار سے کہ ان کے بڑے بڑے خاندان کے جو بہادر لوگ تھے وہ مر چکے تھے، قتل ہو چکے تھے، تو اب یہ کمزور ہو گئے تھے۔ اب کیا ہوا کہ مدینے میں جو یہودی تھے وہ اپنی کتاب کا علم رکھنے والے تھے، تعلیم یافتہ تھے، تو اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے وہ یہودیوں سے بڑے متاثر تھے۔ لیکن جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف لائے، آپ نے ہجرت فرمائی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اوس اور خزرج کو اسلام کا پیغام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ اوس و خزرج نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا، دار اسلام میں داخل ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بن گئے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اوس و خزرج جو آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرتے تھے، لڑتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات اور آپ کی صحبت کی برکت سے دنیا نے وہ زمانہ اور وہ وقت بھی دیکھا کہ اوس و خزرج کے جو افراد تھے وہ حضور کے صحابی بنے، اور سگے بھائیوں سے بڑھ کر ان میں محبت کا تعلق تھا۔ اور جو صحابہ کرام مکے سے مدینے تشریف لائے تھے ہجرت کر کے، تو یہی جو صحابہ کرام تھے جو اوس و خزرج سے تعلق رکھتے تھے، جب یہ ایمان لائے تو ہجرت کر کے آنے والے، مکے سے آنے والے صحابہ کی انہوں نے بڑی ہیلپ کی، ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کو جو مدینے میں پہلے سے موجود تھے، اوس و
خزرج کے خاندان سے تعلق رکھنے والے پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو ایک ٹائٹل، ایک لقب دیا، اور وہ بڑا مشہور ہے اور دنیا جانتی ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے انصار۔ کیا کہا جاتا ہے؟ انصار۔ جی، صحابہ کرام بچوں، ان کی دو کیٹیگریز ہیں۔ وہ صحابہ جو مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے ان کو کہتے ہیں مہاجرین۔ کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین۔ اور جو صحابہ کرام پہلے سے مدینے میں موجود تھے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے میں آنے کے بعد ایمان لائے، جیسے کہ اوس و خزرج کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو جو مدینے میں پہلے سے مقیم تھے ان کو کہا جاتا ہے انصار۔ مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین اور انصار۔ جی، کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اتنی شاندار ہیں کہ نان مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں، اور وہ افراد، وہ قومیں جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی برکت سے وہ شیر و شکر ہو جاتے ہیں، اور بالکل سگے بھائیوں کی طرح ان میں محبت اور پیار ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی اور سب سے واضح مثال اوس و خزرج کی ہے کہ وہ دو خاندان جو آپس میں لڑا کرتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور صحبت نے ان کو بھائیوں کی طرح عزیز بنا دیا اور یہ بھائیوں کی طرح رہنے لگے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب اس پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، آپ کی احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ تو آپ ریڈی ہیں؟ جی۔ تو تیسرے سیگمنٹ کو شروع کریں گے، لیکن اس کا نام کس کو معلوم ہے؟ دانیال بھائی کو معلوم ہے، ان کو بتائیں ذرا۔ پیارے نبی کے پیارے، معلوم ہو گیا آپ کو؟ یہ پیاری باتیں۔ معلوم ہو گیا؟ اب دونوں مل کر انہیں بتائیں۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ اب مل کر ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں گے۔ ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں ہیں، اور اس میں ہم احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ چنانچہ بڑی شاندار حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کا ہمیں نفع حاصل ہو، اور دنیا سے جب چلے جائیں تو ہمیں قبر میں بھی ان اعمال کا ثواب پہنچتا رہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ذرائع، وہ طریقے ارشاد فرمائے ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان ایسے کام کر سکتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ابھی میں نے نام بتایا تھا، صحیح مسلم۔ نہیں، حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کون بتائے گا؟ ابھی بتایا تھا میں نے، جی، عبدالرحمن بن صخر۔ عبد الرحمن بن صخر۔ آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے اعمال کا ثواب کٹ جاتا ہے، یعنی انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل سے کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ 3 ایسے کام ہیں جو زندگی میں کر لیے تو مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب بندے کو ملتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ، ایسا نیک کام کہ جس کا نفع جاری رہے، جب نفع جاری رہے گا تو پھر اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس اگر پیسے ہیں تو وہ مسجد بنائے، پوری مسجد نہیں بنا سکتا تو مسجد کی تعمیرات میں کچھ اپنا حصہ شامل کر دے، اسی طرح مدرسہ بنا دے، دینی درسگاہ بنا دے، دین کے کسی ایسے کام میں خرچ کرے کہ وہ چیز اور وہ مقام اور وہ شے باقی رہے۔ تو جب تک وہ مقام، وہ شے، وہ مسجد، مدرسہ باقی رہے گا، اگرچہ بنانے والا، مدد کرنے والا دنیا سے چلا گیا، جب تک مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی، اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اس مدرسے میں لوگ علم سیکھتے رہیں گے، بنانے والے کو، مدد کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو صدقہ جاریہ کا ثواب جو ہے یہ مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ نمبر 2، یا اس علم کا ثواب جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی اگر کوئی عالم ہے تو وہ لوگوں کو پڑھائے، علم دین سکھائے، وہ کوئی کتاب لکھ جائے، اب اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی کتاب کو جو پڑھے گا، یا اس نے جن اسٹوڈنٹس کو پڑھایا تھا، اب جب تک وہ عمل کریں گے، دوسروں کو وہ علم سکھائیں گے، تو یہ سارا ثواب اس عالم کو، اس علم سکھانے والے کو
ملتا رہے گا. تو ہمیں جو بھی بات اچھی معلوم ہو علم کی, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو آگے بیان کر دیا کریں. تیسری چیز حضور نے ارشاد فرمائی, یا نیک اولاد جو اس کے لیے یعنی انسان کے لیے, بندے کے لیے دعا کرتی رہے. یعنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ بندہ تو دنیا سے چلا گیا لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد نماز پڑھتی رہی, شریعت پر عمل کرتی رہی, رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتی رہی, اپنے نیک اعمال کا ثواب اپنے والدین کو پہنچاتی رہی. تو نیک اولاد کی وجہ سے بھی بندے کو قبر میں ثواب عطا کیا جاتا ہے. تو ہم نے نیت کرنی ہے انشاءاللہ اچھی زندگی گزارنی ہے, نیک اعمال کرنے ہیں تاکہ ہمارے والدین کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے. اگر والدین دنیا سے پردہ بھی کر گئے, دنیا سے چلے بھی گئے, تو انشاءاللہ ہمارے نیک اعمال کی برکت سے ان کو فائدہ پہنچے گا. نیت کریں انشاءاللہ. اب سلسلے کا اختتام ہے, اور جو حدیث پاک شروع میں نے سنائی تھی آپ کو درود پاک کے حوالے سے, وہ سنوں گا اور پھر ہم اس سلسلے کو اختتام کی طرف لائیں گے. کون سنائے گا؟ اچھا, جنید بھائی بھی اور دانیال بھائی بھی, دونوں سے سن لیتے ہیں. بلکہ جنید بھائی سے سنیں گے اور دانیال بھائی سے تصدیق کروائیں گے, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے صحیح بیان کی نہیں. جی, کیا حدیث پاک بیان کی تھی میں نے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, بروز قیامت میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے. ماشاءاللہ. بتائیں, یہ حدیث پاک تو درست ہے, کیا یہ حدیث پاک میں نے بیان کی تھی؟ ان کا جواب بالکل درست ہے. کیا بات ہے, صرف درست نہیں بالکل درست ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اس پروگرام کو آپ اگر دوبارہ ملاحظہ کرنا چاہیں, یا کڈز مدنی چینل کے مختلف پروگرامز جو آپ کو پسند ہیں ان کو دوبارہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں, آگے شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا بڑا شاندار ذریعہ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب کے کڈز مدنی چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس کا نام ہے کڈز مدنی چینل. اس کو آپ سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ یہ تمام ویڈیوز آپ کو میسر ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. میٹھی میٹھی باتیں, سچی سچی باتیں, میٹھے نبی کی باتیں, سچے نبی کی باتیں, میٹھے نبی کی باتیں, سچے نبی کی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.